अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिलियन न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ रिजवान अनवर। आज हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं एक नया मौजू अपने प्रोग्राम मिलियन टॉक में, और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब सलीम मेमन साहिब। हमारे आज की इस एपिसोड का मौजू है जनूबी एशिया के कशीदा हालात के बुनियादी मुहर्रिकात। तो आइए चलते हैं सलीम मेमन साहब के साथ और उनसे जानते हैं कि वो इस पर अपना क्या तजज़िया पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। शुक्रिया आप शो में तशरीफ़ लाए। सलीम साहब, जैसा कि मैंने इंट्रो में अर्ज़ किया कि जनूबी एशिया के जो मौजूदा कशीदा हालात हैं और ऊपर से ख़ित्ते के अंदर एक नई सिचुएशन सामने आई है भारत चाइना की जो इस वक्त कशीदा सूरत हाल है, उस तनाजुर में तो आपसे सवाल ये है पहला कि एक तरफ तो कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा और दूसरी जानब भारत चीन कशीदगी, सर मौजूदा सूरत हाल खित्ते को किस जानिब ले जा रही है? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जो कशीदा हालात हैं ये तो 5 अगस्त 2019 से शुरू हो चुके हैं, और उसके बाद आपको पता है कि कश्मीर में लॉकडाउन कर दिया जी, और फिर अल्लाह ताला का नापसंदीदा काम किया तो पूरी दुनिया लॉकडाउन में आ गई। और इसके बाद मोदी फिर भी बाज नहीं आया। इसके दौरान डोमिसाइल का इशू निकाला, बड़े किस्से निकाल दिए उसने, कौमियत शरीयत का निकाला, बड़े काम उसने निकाल दिए। जब सब कुछ करने की सब कुछ कर लिया उसने तो कोरोना आ गया। अब कोरोना पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया। सिर्फ इस खित्ते का नहीं है, पूरी दुनिया का, और पूरी दुनिया की मईशत भी इस पर डोमक डोल हो गई। इसने सोचा कि ये बड़ा मौका अच्छा है, दुनिया कोरोना से लड़ रही है, मैं ये सारे काम सीधे कर लूँ। इसमें मोदी का जो माई बाप है डोनाल्ड ट्रंप, वो साथ मिला हुआ था इसके। उसने इसीलिए तो चाइना वायरस, चाइना के खिलाफ बोलना शुरू हो चुका था। जी जी, काफी वाज़ेह तौर पर वो कहते रहे चाइना 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 कर रहा था वो। उसके सर पे सवाल था कि वो चाइना ने दुनिया को पूरे अपनी लपेट में ले लिया है, चाइना के बगैर दुनिया नामुकम्मल है अब। तो अमेरिका की अपनी कंपनियां चाइना के अंदर हैं, तकरीबन 200-300 कंपनियां उसकी अपनी उधर मौजूद हैं, और अमेरिका भी चाइना के बगैर नहीं चल सकता। तो अमेरिका ने कहा कि यार ये तो बड़ा ख़तरनाक हो गया काम, आगे फ्यूचर में ये सुपर ताकत बन जाएगा चाइना। यानी आपका ख्याल है कि उसको दुनिया के अंदर जो उसकी सो कॉल्ड बालादस्ती थी वो किसी हद तक खतरे में नजर आ रही थी, चाइना की खतरे में आ गई है। यूएई ने 5G चाइना को दिया, मिडिल ईस्ट पूरा चाइना की तरफ देख रहा है, आधा यूरोपीय यूनियन चाइना की तरफ देख रहा है। आपने देखा नहीं कल क्या हुआ है, शुमाली कोरिया के और जनूबी कोरिया के बीच में जो बिल्डिंग थी, मुलाकात करने वाली बिल्डिंग को उन्होंने उड़ा के फेंक दिया शुमाली कोरिया ने, खत्म। अमेरिका चाइना ने उधर भी दिखा दिया कि मैं वहां भी हूं। आप देखें अमेरिका का प्लान क्या था जी। अमेरिका का प्लान ये था कि हम यहाँ से आराम से अफगानिस्तान से नाकाम हो गए, जी जी, बाकी दुनिया से हम नाकाम, हांगकांग में हंगामे करा के भी नाकाम हो गए। बड़ी जगह उन्होंने कोशिशें की, हमारे कराची शहर को बड़ा हंगामे करवाए, बंदे मरवाए, बहुत कुछ हुआ कि कराची की आबादी कम हो जाए और हमें हांगकांग के बाद कराची एक इंटरनेशनल सिटी मिल जाए जहाँ पे हम न्यूट्रल आज़ाद मुल्क हो, जहाँ पे हम जाके बैठ जाएं। नहीं कर सके। बलूचिस्तान में आपके बड़े झगड़े करवाए, बड़े कुछ किया, इंडिया से करवाते रहे, दहशतगर्दियाँ करवाई, बड़ा कुछ किया। हमारी फ़ौज बड़ा काम किया, पूरा मन कर दिया, कराची भी पूरा मन, बलूचिस्तान भी पूरा मन। अब अमेरिका को सीपेक खटक रहा है शुरू से जी। जब से सीपेक का वजूद आया अमेरिका सख्त आपको खटक रहा है उनको। अब वो सोच रहे कि सीपेक को कैसे रोके। अफगानिस्तान में नाकाम, हर जगह नाकाम, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम सीपेक को रोकना है। तरीका क्या सोचा,
کہ انہوں نے سوچا کہ ہم کشمیر میں جھگڑے والی جگہ ہے، دو کشمیر کو ایک کریں، امن فوج بلائیں اور ہم بیٹھ جائیں وہاں پہ آ کے ثالثی کی آڑ میں. ثالثی کی آڑ میں. جب عمران خان جب گئے تھے دورہ امریکہ پہ، دورہ امریکہ فرسٹ ٹائم، تو بڑا پرتپاک استقبال ان کا کیا گیا تھا. وہ اسی لیے کیا گیا تھا نا کہ ان کو یہ کہا گیا کہ تھے مجھے ثالثی کا کردار میں ادا کرنے کو تیار ہوں. مجھے مودی نے بھی کہا ہے، ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا چھوڑ دیا کہ مودی نے بھی انڈیا کہہ میں دیا. قیامت ہو گئی، چیخے پکار شروع ہو گئی کہ مودی نے یہ کیوں کہا. مودی کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جتنی چائنا میں امریکن کمپنیز ہیں سب میں لے کے آ کے آپ کو انڈیا میں لے آؤں گا، صرف آپ مجھے کشمیر میں بیٹھنے دو. یہاں بیٹھ کے میں ایران کو بھی دیکھوں گا، میں پاکستان کو بھی دیکھ لوں گا، میں سی پیک کو بھی دیکھ لوں گا، میں چائنا کو بھی دیکھ لوں گا، میں افغانستان کو بھی دیکھ لوں گا. میں یہاں سب سے بہترین جگہ ہے، کشمیری لوگ شریف لوگ ہیں، وہاں ٹورزم کھل جائے گا، ان کو پیسوں کی پہاڑ بھی ہیں، ندیاں بھی ہیں، درخت بھی ہیں، اور ٹورزم کھول دوں گا. دنیا کا ٹورزم آئے گا وہاں پہ، پیسہ ان کے پاس ہوگا، یہ عوام خوش ہو جائے گی. پہاڑ کے یہ کشمیری لوگ خوش ہو جائیں گے. ان کو نہیں پتا 100 سالہ تاریخ ہے کشمیر کی. ٹرو. کشمیری اپنا تیسری جنریشن لڑ رہی ہے وہاں پہ. یہ کیا حلوہ ہے سیدھی کا اپنا، یہ حلوہ سمجھ کے کھا رہے ہیں کہ یہ حلوہ ہے. کسی قیمت پر بھی اپنے اور کسی قیمت پہ چائنا نہیں کرنے دے گا. یہ ان کو پتا تھا پاکستان کو حلوہ نہیں ہے، پاکستان کی افواج کی ایک ایک ہر چیز پہ نظر ہے. اتنا آسان ہوتا تو کب کا یہ کھا پی گئے ہوتے ہیں. رائٹ. وہ چائنا کو کیا، وہ کشمیر کیا پاکستان کھا جاتا، لیکن نہیں ہو سکتا. ہاں آئے ہمارے یہاں بھی ایسے ایسے حکمران جنہوں نے امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کی، انڈیا کو خوش کرنے کی کوشش کی. معذرت کے ساتھ سر آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں. یہ جو بھارت چین کشیدگی ہے، یہ خطے کو کس جانب لے جائے گی؟ کیا ہم کسی ایک نئی جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ بالکل. کیا ہم اس کا یہ جو کشیدگی ہے، اس کی وجہ سے خطے کی جو معیشت جو پہلے ہی کرونا وائرس کی وجہ سے کافی حد تک متاثر ہو چکی ہے، تو اس نئی یہ جو جنگی صورتحال پیدا ان کے درمیان ہو رہی ہے، یہ پسماندہ سمجھے جانے والا قصہ ہے جو خطہ ہے ہمارا، اس کے اوپر کوئی منفی مزید اثرات پڑیں گے آپ کے خیال میں؟ بھائی جنگ تو آپ کے سر پہ کھڑی ہے، آپ بھول میں ہو کہ جنگ تو ہونی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں اگر لیکن چائنا انڈیا پاکستان ایک خاموش تماشائی کے طور پہ نہیں، یہ غلط فہمی ہے آپ کی. چائنا پاکستان ایک ہے، دس از ٹرو. ٹھیک ہے. انڈیا کو چودھری بنایا خطے میں کہ تو چودھری بن. چودھری انہوں نے، ہاں انہوں نے، ان کی سیپ پہ، ان کی طاقت پہ تو کیا ہے سارا کچھ، ان کی بیکنگ پہ تو کیا ہے سارا کام. اب کیا ہوا؟ نیپال ہاتھ سے نکل گیا، بھوٹان ہاتھ سے نکل گیا، بنگلہ دیش ہاتھ سے نکل گیا. چودھری بھائی بننا تھا پورے علاقے میں، اب اکیلا بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں. یوگا کی پریکٹسیں کر رہا ہے وہ تو بیٹھ کے. وہ جو اس نے سہانے خواب دیکھے تھے وہ اس کو آپ ٹوٹتا دیکھ رہے ہیں. اب بالکل ٹوٹتا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ امریکہ اور یورپین گروپ نے یہ سوچا تھا کہ انہوں نے، انڈین لوگوں نے، وہاں کی جو لابنگ ہے، انہوں نے کہا ہم بہت بڑا ملک ہیں، بہت بڑی فوج ہے ہمارے پاس، ہم بڑی طاقت ہیں، ہم چائنا کو روک لیں گے، چائنا کو یوں کر دیں گے، ہم خطے کے سب سے بڑے مضبوط ہیں، ڈیموکریسی کی باتیں کرتے تھے. کہاں گیا؟ انہوں نے تو یہ 1979 میں پاکستان نے افغان جہاد لڑا، افغانی جنگ میں رشیا کو، سوویت یونین کو توڑنے میں پاکستان کا جو کردار تھا، یہ سمجھے تھے یہ کر لیں گے. سر انڈیا ایسا نہیں کر سکتا. سر معذرت کے ساتھ، پاکستان جیسے ایک نسبتاً چھوٹے ملک نے، ایک چھوٹی معیشت نے، کم فوج والے ملک نے اپنے وقت کی جو سب سے بڑی طاقت تھی رشیا، اس کو نہ صرف افغانستان میں شکست دی بلکہ رشیا کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں سب سے بڑا کردار پاکستان کا ہی سمجھا جاتا ہے دنیا کے اندر. تو بھارت تو سر بہت بڑی ایک معیشت ہے، ان کی افواج بھی بہت زیادہ ہیں، ان کی معیشت بھی بڑی ہے، تو بھارت خدا نخواستہ اس میں کامیاب تو نہیں ہوگا. دیکھیں بات سنیں. پاکستان میں جب رشیا افغانستان میں آیا، سوویت یونین، تو وہ اس راستے پاکستان آنا چاہتا تھا گرم پانی کے لیے. جی، اس کو گرم پانی کی ضرورت تھی.
پاکستان کی عوام اور پاکستان کے عوام کا جذبہ اور ہمارے حکمران کی نیت اچھی تھی. ہم لڑے, مجاہدین لڑے, افغانستان میں نہیں ٹکنے دیا. آپ سوویت یونین کی بات کیا کرتے ہیں؟ امریکہ ہار گیا افغانستان میں, اس طالبان سے اس نے خود معافی مانگی. وہ چند ہزار تھے, چند ہزار. بھائی قوت ایمانی تھی نا, آپ قوت ایمان ہے نا, اللہ پاک آپ کی ایمان کو دیکھ رہا ہے. آج بھی یہ دنیا میں خطے میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے, اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے, اور انہی کے جذبے سے یہ دنیا مسلمان کا بول بالا ہے. ارطغرل ڈرامہ آپ نے دیکھا ہوگا. جی جی جی, بڑا مقبول ہے ڈرامہ ہے جی. جی, اس کے اندر دیکھا نہیں آپ نے کتنے لوگ ہوتے ہیں اور کیسے سلیبی کی فوج منگولوں سے لڑ رہے ہیں, وہ کم کتنے ایک قبیلہ تعداد میں, اور اس میں مسلمان غدار, تعداد میں بھی کم, غداریوں کا بھی سامنا, اور کائی قبیلہ اپنے لیڈیزوں سے مقابلہ, اندر سے ہتھیاروں کی بھی کمی. مگر ایک چیز کی کمی غالباً ان میں نہیں ہے, وہ ہے جذبہ ایمانی, جیسا کہ آپ نے فرمایا. جیسے ابن عربی ان کے اندر ان کو ایمان کا جذبہ دیتے تھے, آج بھی ہمارے ایسے ہی ہیں. اس میں سفید داڑھیوں والے کا ذکر ہے, آج بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں سفید داڑھیوں والوں کے دم سے بیٹھے ہیں. وہ اللہ کے آگے سجدہ ہیں, وہ دعائیں کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے آج آپ کے ملک کا اس ٹائم, ہم ہمیشہ امریکہ کے آگے لیٹ جاتے تھے, آج آپ کی آرمی کھڑی ہو گئی سینہ تان کے, آپ کے حکومت سینہ تان کے کھڑی ہو گئی. کیوں؟ اللہ نے ان کو لائے ہیں, ہم نہیں, نہ آپ کا کمال نہ میرا کمال. اس ٹائم ہماری آرمی اور ہماری موجودہ حکومت ایک پیس پہ اسٹرانگ لیول پہ ہونے سے, وہ میں ابھی اس پہ بھی آنے والا ہوں, اس پہ بھی آپ سے مفصل طور پر جانیں گے. میرے اس سوال کا جواب تو مفصل آپ نے دے دیا کہ آپ کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ جو جذبہ ایمانی ہے وہ پاکستانی افواج پاکستان میں بہت ہائی ہے, اور یہ وطن پرست لوگ ہیں, اور ان کا جو جذبہ حب الوطنی ہے وہ سامنے آنے والی بڑی سے بڑی جو طاقتیں ہیں ان کو ماضی میں بھی شکست دیتا رہا ہے, اور ابھی بھی پاکستان کا جو دفاع ہے وہ نہایت مضبوط ہے الحمدللہ. تو میں آپ کو ایک بات میں بتاتا چلوں. جی جی, اس سے پہلے کہ میں اگلے کوسچن کی طرف ہمارے فوج کا مورال کتنا بلند ہے آپ نے دیکھا نا. جی جی, وہ تو دنیا تسلیم کرتی ہے. ہمارے فوج کا, ہماری ایجنسیز کا ہر پل کی خبر رکھتے ہیں, کیسا مورال بلند ہے. کیوں ہے کہ 22 کروڑ عوام پیچھے کھڑی ہے. آج ہمارے چیف کہہ دے لکھ لو تو ہر بندہ ہمارا, ایک ایک بچہ فوجی ہے, بے شک ایک ایک بندہ فوجی ہے. نہیں ڈریں گے ہم, کیوں؟ اتنی ہمارے پہ پاور ہے, پاکستانی عوام میں جذبہ ہے. پاکستانی ہمیں ان کے ساتھ اپنی جو افواج ہیں, ان کی مسلح افواج, ان کے ساتھ گہری وابستگی رکھتے ہیں. آپ کا نقطہ نظر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر میرا دوسرا جو سوال ہے وہ پاکستانیوں کے دل کے بہت قریب ہے, جو میں سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں. کشمیر کے اندر گزشتہ کئی ماہ سے ایک غیر انسانی سا لاک ڈاؤن جاری ہے. اسی دوران بھارت کو ڈرامیٹیکلی بہت سارے محاذوں پر بیک وقت شکست ہوئی. ان کا پائلٹ آیا, پکڑا گیا, چائنا کے ہاتھوں ذلت اٹھانی پڑی, ان کے اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں موڈی حکومت کی پالیسیز کے خلاف. تو یہاں ہمارے ریجن میں یہ جو نیا ایک منظرنامہ پیدا ہوا ہے اسی تناظر میں لاک ڈاؤن اور چائنا بھارت کشیدگی کے حوالے سے, تو بھارت کا سرپرست, جس طرح کہ آپ نے پہلے کہا کہ وہ ان کا مائی باپ ہے, امریکہ اس صورتحال کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے, جبکہ یہ خطہ اس کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. امریکہ نے اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ یہ خطہ اس کی نظر میں بہت اہمیت کا حامل ہے. میں بڑا پیار سے سمجھاتا ہوں آپ کو, بڑی اچھی بات کی آپ نے, بڑا اچھا سوال کیا. امریکہ نے بڑا سوچ کے انویسٹمنٹ کی تھی انڈیا کے اوپر, جی بہت بڑی انویسٹمنٹ یورپین یونین نے, اور انہوں نے اس کو بڑا چودھری سمجھا تھا کہ بہت بڑا چودھری ہے اور یہ کر دے گا, یوں کرے گا, وہ کرے گا. کچھ نہیں کر سکے, اور ان کو یہ سوچنے پہ اب مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم نے بہت غلط جگہ انویسٹمنٹ کر دی. اچھا, وہ اب یہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں. جی, ان کا دیکھیں نا, آپ بیان سنیں نا کیا کہتے ہیں, کشیدگی نہ بڑھے, ہم چاہ رہے کشیدگی کم ہو جائے. کس نے کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟
کس نے چائنا کو سیٹ اپ کال کسی نے دی؟ نہ ابھی تک تو آسٹریلیا نے غالباً دی، ابھی تک سامنے نہیں آئی کسی کی جانب سے کوئی واضح طور پہ. سیٹ اپ کال کسی نے نہیں دی، صرف یہ کہا کشیدگی کم کرنا چاہیے. جیسے روٹین کا بیان یو اے ای مڈل ایسٹ والے سب پہلے بولتے تھے نا، اب سب بولتے ہیں کشیدگی. انہوں نے تو بیان ہی نہیں دیا، اس موقع پہ بولا ہی کچھ نہیں. EU نے تو واضح طور پر اور انڈین ٹی وی 20 کہہ رہا ہے، میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ 70 سے 75 فوجی مارے گئے ہیں. کچھ فوجی ان کے پاس ابھی اوپر پہاڑوں پہ باندھ کے بھی رکھے ہوئے انہوں نے، یرغمال بھی بنائے ہوئے ہیں ابھی تک. اور جو آپ بات کر رہے تھے نا پاکستان کی، پاکستان کے اندر تو بڑا کھیل کھیلا گیا، رائٹ. انڈیا کے تھرو بڑا کھیل کھیلا گیا. کراچی میں بلوچستان بڑا نسانی فساد کھلائے گئے، مہاجر کا نعرہ لگایا گیا، پٹھان کا نعرہ لگایا گیا، پختونخوان کا نعرہ لگایا گیا، بلوچستان کا کے حقوق کی سو کالڈ آواز بلند کر دی. جی ایس سنگھ جی بلوچستان کے نعرے لگائے گئے. سر ان کی نیت صحیح تھی؟ کن کی؟ یہ جو کہتے تھے کہ آؤ بلوچستانیوں ہم آپ کو آپ کے حقوق دلاتے ہیں، آؤ مہاجروں ہم آپ کو آپ کے حقوق دلاتے ہیں. سر ان کی نیت کیا تھی؟ ان کی نیت یہ تھی، اور کیا وجہ تھی کہ یہ لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو پہلے ایک بات کی تھی، ارطغرل ڈرامہ میں آپ نے دیکھا غدار ہمارے میں سے ہی ہوتے ہیں. اندرون خانہ جو ہے کچھ غلط لوگ ہوتے ہیں، غدار ہمارے میں ہی ہوتے ہیں. وہی کام ہو رہا ہے. آپ اس ڈرامے کو دیکھیں تو آج کی تاریخ آپ کو پوری نظر آ جائے گی. سلیبی کیسے غداریاں کرتے تھے، منگول کیسے کرتے تھے، کیسے دوست بن کے مارتے تھے. تو یہ چیزیں انہوں نے پلاننگ کی تھی. کراچی کے اندر کم خونہ ریزی کروائی ہے، بہت زیادہ. کہاں گئی مہاجر؟ کہاں گیا وہ الطاف حسین جو کہتا تھا مہاجر مہاجر مہاجر؟ کہاں گیا مہاجر؟ یہ سب دیکھیں، آپ کو پلانٹ کیا جاتا ہے، پلانٹ لوگ بھیجے جاتے ہیں، سارے کام پلانٹڈ کیے جاتے تھے. اس ملک کے اندر کرتے رہے ہیں لوگ، ہمارے لیڈران بکتے رہے. آپ دیکھیں آصف زرداری کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آئی ایس آئی کو وزیر داخلہ میں ڈالنے کی؟ کیوں ڈالنے کی ضرورت پڑی تھی بھائی؟ ان کو راضی کرنے کے لیے نا، مائے باپ کو. امریکہ کو خط بھی لکھا تھا کہ ہمیں ہماری فوج کام کرنے نہیں دیتی. کیوں؟ ان کے آقا وہ ہیں، اب نہیں رہے، اب ختم. اب پاکستان میڈ ان پاکستان ہوگا فیصلے. اور انشاءاللہ صوفی برکت علی اور میرے والد محترم بھی کہتے 92 میں فوت ہوئے تھے، تو کہتے تھے کہ دنیا کے فیصلے اس سرزمین سے ہوں گے، اس سرزمین سے دنیا کے فیصلے ہونے. یہ وہ خطہ ہے. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ اندرون خانہ جو آپ کے جو غلط لوگ ہیں، جو بظاہر محب وطن کا نعرہ لگاتے ہیں خود کو، لیکن اصل میں ہوتے نہیں ہیں، وہی اصل غدار ہیں، اصل مجرم وہ ہیں، اصل مجرم. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آج وہ لوگ آئیڈینٹیفائی بھی ہو چکے ہیں اور کافی حد تک ان کو ایلیمینیٹ بھی کیا جا چکا ہے. الحمدللہ جو موجودہ ہماری تعلیم یافتہ قیادت ہے پاکستان کی، اور ہماری جو آرمی ہے، بھول جائیں جو ہماری آرمی پہلے ہوتی تھی. یہ آرمی اور ہے. سر آرمی تو ہمیشہ بڑی اچھی رہی پاکستان کی. نہیں، لیکن اب جو آرمی ہے ہماری وہ ختم، نو کمپرومائز. اچھا، باجوہ نے نہیں کہا ہمیں نہیں چاہیے تمہاری امداد. کتنا بڑا کام کیا انہوں نے، دونوں بجٹوں میں انہوں نے لیے ہیں آپ سے پیسے، آپ کی آرمی نے. سننے میں آیا بجٹ ان کا نہیں بڑھایا گیا تو انہوں نے کوئی خاص اعتراض نہیں کیا. اعتراض نہیں، بلکہ انہوں نے خود کہا ہے. یہ اب کہتے ہیں ہمیں ملک عزیز ہے، ورنہ تو یہ ملک کے ٹکڑے کرنے کی تو پلاننگ ہو چکی تھی. سندھ کو سندھ دے دیا، بلوچیوں کو بلوچستان دے دیا، پٹھان کو پٹھان، پنجابی کو پنجاب دے دیا، ختم. پلاننگ یہی تھی نا. وہ تو کہہ رہے تھے اپریل 2019 میں ہم بلوچستان کو الگ کر دیں گے، انڈیا تو نہیں کہہ رہا تھا. آپ جو تجزیہ سر کر رہے ہیں نا اس وقت، اس تجزیے کو ایک اور ماضی کا ایک کردار الطاف حسین، اس نے جو ویڈیو پیغامات دیے انڈیا کے نام پکار کر، اس کے وہ پیغامات آپ کی بات کی حمایت کرتے ہیں کہ ہی واز دا ریئل بھائی تھا ہی پلانڈڈ. دنیا میں کوئی لیڈر دیکھا ہے جو 25 سال لنڈن میں بیٹھ کے وہاں سے عوام کو چلائے؟ کوئی تو تھا. آپ کو میں بتا دوں، مصطفیٰ کمال میئر تھا کراچی کا. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے آفس کے اندر ایک ریڈ کلر کی فائل پڑی تھی، تو لندن سے فون آیا کہ وہ فائل کس کی ہے. ان کی اجازت کے بغیر آپ فائل نہیں چلا سکتے تھے. میئر کے روم میں فائل پڑی ہے، وہ خبر ان کو موجود ہے.
اچھا جی جناب. یہ باتیں کرتے ہیں معاملات نا, یہاں پہنچ چکے تھے. یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم بہت مزبے وطن ہیں. کہاں سے مزبے وطن تھے بھائی؟ یہ بتائیں نا کہ ایک نسل دوسری نسل پیدا ہو گئی, مہاجر کہاں سے رہے؟ یہ بھی بہت بڑا کویسچن مارک ہے. پٹھان کہاں سے رہے آپ آپ؟ یہاں پیدا ہوئے, یہاں پلے بڑے, بھائی اب تو آپ مہاجر نہیں ہیں, اب پاکستانی ہیں. آپ پاکستانی ہیں. دنیا کا کوئی ملک کا بندہ اٹھا کے مجھے بتا دو جو کیا پہچان دیتا ہے اپنی. میں پاکستانی, میں انڈین, میں ہندوستانی, میں نیپالی, میں بنگلہ دیشی. اب بنگلہ دیش کا بندہ مل جائے آپ کو باہر, دبئی میں کہیں بھی, ہمارا سونا بنگلہ دیش کیسا لگا آپ کو؟ میں نے ایک دو کو کہا میں نے آپ کا بنگلہ دیش وزٹ کیا, ہمارا سونا بنگلہ دیش کیسا لگا؟ کوئی بولتا نہیں ہے کہ میں چٹگام کا ہوں, میں پٹنہ کا ہوں, میں ڈھاکہ کا ہوں, کوئی بات ہی نہیں کرتا وہاں پہ. سر اب یہ سوچ پاکستانیوں میں بھی ڈیولپ ہونی شروع ہو چکی ہے اور ہوگی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید مضبوط ہوگی. ابھی جو ہماری موجودہ حکومت چینج ہوئے نا, نورا کشتی ختم ہو گئی نا. پہلے یہاں پہ پاکستان کی حکومت ہوتی ہی نہیں تھی. آپ کو پتا ہے کہ منسٹر, آپ کو وزیر خزانہ کون ہوگا, وزیر خارجہ, یہ امریکہ سے نام آتے تھے. آپ کہہ رہے ہیں سر؟ جی میں کہتا ہوں. اور یہ میڈ ان پاکستان تو کبھی حکومت آتی ہی نہیں تھی نا. این آر او کیا تھا؟ امریکہ کو کیا ضرورت پڑی تھی این آر او کرنے کی؟ یہ بتائیں نا مجھے آپ. بے نظیر مانی ہے نا کہ این آر او کر کے آئے ہیں. نواز شریف این آر او کر کے آیا ہے, کیسے آیا؟ کوئی تو تھا مڈل میں, تھے نا, مانا ہے ان کی کتابوں میں لکھا, انہوں نے خود ایکسپٹ کیا کہ ہم نے بیچ میں ثالثی کر کے ہم نے این آر او کرایا مشرف سے آپ کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ثالثی کروائیں گے تو وہ فری میں تو نہیں کروائیں گے؟ نہیں, ان کے مقصد ہے یہاں پہ, ان کے مورے جناب 1947 کے بعد جو چھوٹی چھوٹی ملک آزاد ہوئے ہیں تو انہوں نے کیوں کیے تھے؟ انہوں نے کہا پاگل ہیں کہ ان ملکوں کے اوپر ہم حکومت کریں اور ہم ان کے فیسلٹیز کریں, ان کو ہر چیز دیں. الگ الگ کرو اور اپنے مندے بٹھا دو اس ملک کے اوپر, اپنا نظام چلاؤ, بیٹھے بیٹھے ہر کچھ کرو. آپ کو دیکھو نا, اسلامی ریاست پاکستان کہتے ہیں ہم. لیلۃ القدر کی رات کو یہ پاکستان آزاد ہوا. یہاں پہ سودی نظام کیسے آیا؟ اس سے پہلے آپ پچھلے 10 سال 15 سال پہلے جب تعزیرات ہند چلتا تھا پاکستانی کورٹ میں, جی جی, برٹش لا چلتا تھا, جی کہاں گیا اسلامی ریاست؟ صحیح. ہمارا ملک اسلام کے نام پہ تو سودی نظام کیسے آیا؟ ایک بندہ سود سے نفرت کرتا ہے, اس کو دینا پڑ رہا ہے, بل میں لگ کے آ رہا ہے. اللہ سے جنگ ہے, کیونکہ آپ کے لوگ ہی بکے. انہوں نے قرضے لیے, مزے مزے سے قرضے لے کے مزے مزے سے سارے کام کیے. ماضی کا پاکستانی کم باشعور تھا, اس کی ایکسیس نہیں تھی, میڈیا نہیں تھا, آزاد میڈیا نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا. ہمارا میڈیا کو تو چھوڑ دو نا بھائی. نہیں سر, میں یہ نہیں ہمارے میڈیا کی تو بات ہی مت کرو. میڈیا آزاد بھی نہیں تھا اور سوشل میڈیا کا تو وجود بھی نہیں تھا, اور اسی وجہ سے عام آدمی تک سوشل میڈیا حقائق بھی نہیں پہنچ پاتے تھے. آزاد میڈیا کی تو آپ توبہ کریں نا ہمارے یہاں. نہیں سر, فرق تو پڑا نا. سوشل میڈیا پہ آزادی ملی ہے تو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. وہ تو قوم کی ذمہ داری ہے. اسٹریم لائن میڈیا کی یہ مسئلہ ہے, ان کو پیسہ چاہیے. رائٹ. انہوں نے ایک الگ مافیا بنا لیا اپنا. وہ جو ان کو مفادات ان کے پورے کرے, ان کو پیسے دے, ان کو اشتہارات دے, ان کے پلاٹ دے, یہ بڑے خوش ہیں. یہ چھوڑ دو یہ میڈیا. ہمارے میڈیا نے کبھی نیوٹرل بات کی نہیں ہے. اصول بھی تو ہوتے ہیں نا. پہلے ان کو یہ تھا, عمران خان کو بڑا اوبلائز کیا انہوں نے, بہت اوپر اٹھایا. میڈیا نے اٹھایا تھا نا. اب عمران خان آیا, عمران خان نے جیسے بریک مارا, عمران سے برا دنیا میں آدمی کوئی نہیں. کیونکہ وہ میڈیا کو oblige نہیں کر رہا, اس لیے نہیں نا. کہاں گئے میڈیا کی؟ آپ دیکھیں نا, نواز شریف امریکہ جاتا تھا تو 60 صحافیوں کو لے کے جاتا تھا, $3,000 ملتے تھے ان کو. ادھر مزے سے ٹکٹ ملتی تھی آرام سے, 3 دن 4 دن 5 دن کا ٹرپ کے اندر شاپنگ کے لیے. بھائی جان یہ ملک کو کھوکھلا کر دیا گیا. آپ عمران خان امریکہ دورے میں گیا, کیا لے کے گیا؟ آپ خود اندازہ لگاؤ یار. میں کہتا ہوں, میں نہیں بولتا, اب ہم خود سوچے یار کہ ایک بندہ
ابھی پچھلے دنوں کابینہ کی اس کی میٹنگ میں 5.5 گھنٹے ایسے ہی بند رہا تو وزیر کے طرح سر ہم ہمارے سے بس ہو گئی ہے. صحیح سر. جو اور ایک آپ نے ہی مجھے بتایا تھا کہ آپ کا ایک دوست ادھر پارلیمنٹ ہاؤس میں پرائم منسٹر ہاؤس میں کام کرتا ہے. جی بالکل, انہوں نے مجھے واقعہ سنایا تھا کہ وہ جو بنی گالہ میں افطاری کا سامان جاتا تھا وہ الگ کھاتے سے جاتا تھا, اور جو پی ایم سیکریٹریٹ کے لیے سامان آتا تھا وہ الگ کھاتے سے آتا تھا. اب یہ تو تکلیف پہنچے گی نا. ابھی کتنے آپ کے صحافی, لیکن سر وہ تو ایک ٹاپک, ایک الگ آپ ٹاپک ہے. کے صحافی کتنے بولتے ہیں وہاں جاتے ہیں چائے بسکٹ بھی نہیں ملتا. وہ آپ کی اگر لمبی میٹنگ ہو تو بسکٹ مل اگر جاتا تو آپ کی معیشت اٹھ جائے, آپ کے اندر قانون اور انصاف کی بالادستی قائم ہونا شروع ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بھائی جان بہت اچھی ہے, یہ مثبت باتیں ہیں. میں آج آپ کو بتا دوں پوری دنیا اس ٹائم پاکستان کو دیکھ رہی ہے, پوری دنیا پاکستان کا. اور آپ میں انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ پاکستانی دنیا میں فیصلے ہوں گے دنیا کے یہاں سے انشاءاللہ تعالی. ہم ایز اے قوم اگر ہم انسان بن جائیں نا, ہم سمجھ جائیں, ہم اپنی چیزوں کو صحیح فیصلہ کریں, درست فیصلے کریں, اچھا فیصلہ کریں. غلط ہو تو غلط چھوڑنا نہیں ہے, سچ ہے تو بولنا ہے کہ ہاں اچھا ہے. اب ہمارا یہ جو خطے کے جو حالات ہیں اس ٹائم ہمیں سب سے بڑی یکجہتی کی ضرورت ہے. اس ٹائم یکجہتی کی ضرورت ہے آپ کے خیال, کیونکہ یہ مین ٹارگیٹ ہی پاکستان ہے. اتحاد کی زیادہ ضرورت ہے اس میں. جی جی جی. اور اسی تناظر میں میرا ایک آخری کنکلوژن کی طرف جانا ہے. ہم نے بہت طویل بات ہوگی. پاکستان کے اوپر ہی نظریں ہیں اور یہ الٹیمیٹلی آنا ہی پاکستان پہ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. چین سے تو یہ لڑ نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چین سے لڑنے. ہاں ان کی تاریخ بھی بڑی جنگجو یا نا, نہیں بھائی وہ لڑنا بھی نہیں. اور سر ویسے ایک ضمنی سوال ہے آپ سے کہ کیا جس طرح بھارت دنیا میں کبھی سنا ہے کہ 70 بندے مر گئے بغیر اسلحے چلے؟ میرا ایک کویسچن, وہ بھی فوجی نہیں, بالکل یہ واقعہ ہوا ادھر. میرا کویسچن سر یہ ہے کہ جس طرح بھارت کے بارے میں مشہور ہے کہ بھارت دوسروں کی جگہ پر ایک غاصبانہ قبضہ کرنے کے لیے مشہوری رکھتا ہے اپنی, یعنی دوسروں کی جگہ پہ ایک گھس بیٹھیا بن کے. اللہ کی آواز آ گئی نا. اچھا سر یہ بتائیے کہ جو چائنا کی جو تاریخ ہے اور ان کا جو کردار ہے ماضی کا, کیا وہ بھی اسی قسم کی مینٹالٹی رکھتے ہیں یا صرف اپنے رائٹ پر لڑتے ہیں؟ وہ اپنے رائٹ پہ لڑیں گے, وہ باہر نہیں نکلیں گے. غصب کرنے کی ان کی کوئی روایت نہیں ہے. نہیں انہوں نے باہر بھی نہیں, وہ باہر بھی نہیں لڑیں گے. انہوں نے کہا ہم اپنا دفاع کریں گے, ہم کسی دوسرے. ویتنام کے بعد سبق سیکھ لیا, اسی لیے تو میں نے پچھلے 60 سال کی میں نے کہا باہر جا کے لڑنا ہی نہیں انہوں نے. ٹھیک, دوسرے لیکن وہ اپنا حق لینے بھی نہیں دیں گے. لینے بھی نہیں دیں گے. بلکہ دیکھیں آپ, چھوٹی سی بات ہے نا, پہلے نیپال نے اپنی جگہ واپس لینے کی بات کر دی, چائنا نے کر دی, ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. کشمیر ہمارا ہے, ہم لے لیں گے. جی ہمارا صبر دیکھ رہے ہیں نا. جی ہمارا صبر جس دن ختم ہوگا اس دن ہم انشاءاللہ 24 گھنٹے میں لے لیں گے. ہم تو انٹرنیشنل لا کے فالو کر رہے ہیں نا. ہم تو کہہ رہے ہیں اقوام متحدہ فیصلہ کیا وہ اس پہ آئے بس. ہم چاہے تو درست ہے کہ پاکستان کا رویہ بڑا ذمہ دارانہ رہا ہے. پاکستان ابھی چاہے تو انشاءاللہ 3 دن میں کشمیر میں ہم بیٹھ جائیں جا کے, لیکن پھر بھی یہ ذمہ دارانہ رویہ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اتنا اچھا موقع ہم چھوڑ سکتے. پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اور عسکری لیڈرشپ بھی. بالکل سر میرے پاس صرف 3 منٹ باقی ہیں, 2 لائنر آپ نے جواب دینا ہے. میں کنکلوژن کی طرف جا رہا ہوں. ہمارا خطہ اس وقت تاریخ کیا ہم دور سے گزر رہا ہے. کویسچن یہ ہے سر کہ کیا ہماری سیاسی قیادت اندرون خانہ مستحکم ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ عوامی حمایت کھو چکی ہے بوجہ خراب معاشی حالات, بوجہ خراب انتظامی حالات؟ اور کیا ہماری سیاسی قیادت جو ہماری عسکری قیادت کے ساتھ ان کا جو کوآرڈینیشن ہے وہ ایسا ہے کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ پنڈی اور اسلام آباد اس وقت اکٹھے مل کر حالات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست ہے ہی کم. کون سی سیاست؟ کس نے اس قوم کو کیا دیا؟ ابھی آپ کے پاس ڈیموکریٹک سیٹ اپ تو ہے نا, جیسا بھی ہے. اب ہے نا عمران خان جو باتیں کر رہا ہے تو عمران سر پیپلز پارٹی بھی تو ڈیموکریٹک, پیپلز پارٹی نے کیا نہیں کیا, بھی تو ڈیموکریٹک کیا نہیں کیا انہوں نے.
مجھے بتا دینا, سڑکیں بنا دو, الیکٹو کیا ہے نا, روڈیں بنا دو, اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کویسچن یہ ہے کہ وہ بھائی منتخب سیاسی کیا نہیں, ہے, میں آپ کو وہ اندرون خانہ مستحکم ہے یا نہیں, جبکہ ان کے اوپر بہت زیادہ سوالات. میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کے آنے سے ہماری معیشت بھی خراب ہوئی اور انتظامیہ بھی نظر نہیں آتی, انتظامیہ حالات بھی دیگرگوں ہیں. میں ایک بات بتاؤں, معیشت تو پہلے سے ہی خراب تھی. معیشت تو 2017 میں ہی انہوں نے کام شروع کر دیا تھا ختم کرنے. ان کو پتا تھا نا, جو کورٹ کے فیصلے آ رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ عمران خان دفعہ ہم دوبارہ نہیں آئیں گے. سسٹم میرا ایک چھوٹا سا میں مثال دیتا ہوں, ایک چھوٹا سا ادارہ ہے نا, اس کو اندر میرے پاس بندے کام کرتے ہیں اور کام اچھے نہیں کرتے اور میرا ادارہ لاس میں جاتا ہے, میں بندے فارغ کر دیتا ہوں, ڈاؤن سائزنگ کی طرف آ جائیں گے. اسٹیل مل میں 9,500 ملازم گھر بیٹھ کے تنخواہ لے رہے ہیں. پچھلے 5 سالوں سے فیکٹری بند ہوئی ہے, 2015 میں نواز شریف صاحب نے بند کر دی تھی. تو یہ اعتراض اپوزیشن کو بس یہ اعتراض ہے کہ 9,500 لوگوں کو کیوں نکالے. بھائی نواز شریف صاحب نے 15 میں بند کی تھی, لیکن اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو اسٹیل مل کو 97 میں اٹھایا بھی نواز شریف نہیں تھا. بھائی جان 97 میں نہیں اٹھی تھی, 99 کے بعد داد و شمار کہہ رہے ہیں 97 کے بعد 2000 سے لے کے 2007 تک اچھی چلی تھی. بریگیڈیئر افضل تھے وہ, ٹھیک ہے مرحوم. بات یہ نہیں ہے, بات اب نواز شریف نے اس کو اٹھانا ہوتا نا تو یہ 5 سال میں سب کچھ اٹھ جاتا, پی آئی اے بھی آپ کی نمبر 1 ہو جاتی. خاقان عباسی بھی سیاستدان ہے نا, اس ملک کا پرائم منسٹر رائے سابق. اس دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, وہ کرونا وائرس کا شکار وہ کچھ نہیں ہوا, وہ ایک نہیں سر, کرونا وائرس کچھ نہیں ہے, کچھ ڈرامہ ہے, یہ سب اپنے گھروں میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں. یہ جتنے سیاستدان ہیں سب یہ کام کرتے ہیں, بڑا آسان ہے ان کے لیے. ایئر بلو اس کی لاس میں جائے نا, رکھے ملازم جتنے پی آئی اے میں رکھے, وزیر اعظم بنے تھے نا, پی آئی اے کو چلا دیتے, نکالتے وہاں سے بندے فالتو, ایک جہاز کے اوپر 5-6 گنا زیادہ لوگ کام. یعنی آپ کا خیال ہے کہ پی آئی اے چونکہ ان کا ذاتی ادارہ نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ چلیں خزانے سے سیلریز جا رہی ہیں. پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے ایٹ دا سیم ٹائم, اگر ان کی ایئر بلو جو آپ کے خیال کے مطابق اگر وہ ہوتی تو اس میں وہ ڈاؤن سائزنگ کرتی. اگر 2 منٹ لگتے, 1 دن برداشت نہ کرتے. اگر عباسی صاحب ہمارا یہ پروگرام کبھی دیکھیں گے تو مجھے انتظار رہے گا, میرے پاس ان کا شاید نمبر بھی ہے اور ان کے پاس میرا بھی ہے, میں آج آپ کو بتا اپنا نقطہ نظر دے سکتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کو, نہیں کرتے یہ بات چھوڑے. نواز شریف اپنی فیکٹری میں برداشت نہیں کرتے, کس نے کیا ہے برداشت؟ انہوں نے تو سر جو بھی فیکٹری لگائی اس نے بڑی ترقی کی, تو یہ تو آپ کو ماننی پڑے. تو پھر انہوں نے اپنی نا, کیونکہ نہیں انہوں نے اپنی گورنمنٹ کی نہیں, گورنمنٹ کی کون سی فیکٹری کامیاب کی انہوں نے؟ اسٹیل مل کامیاب کی, بند کی 15 میں. بات آپ تجربے کی بات کر رہے ہیں. پی آئی اے کو کیا ہوا تھا, دن رات بیچنے پہ لگے ہوئے تھے, یا آپ کا ڈار صاحب لگے ہوئے تھے, بیچو بیچو بیچو, تو نہیں بکی. کون خریدے گا بھائی؟ اتنا بوجھ ہوگا تو کون خریدے گا بھائی؟ اسٹیل مل کیوں نہیں بک رہی؟ تو سر آج پی آئی اے منافع میں چلی گئی نہیں یار, تو بہتر تو ہوئی نا. ابھی بھی اس کے اندر جیسے ملازم فارغ کرتے کورٹ سے اسٹے مل جاتا ہے, ختم. ملک آپ کا نہیں چل سکتا, اس طرح تو ملک نہیں چلتے. ابھی سر 2 سال گورنمنٹ کو وجود میں آئے ہوئے ہو چکے ہیں تقریباً. یار یہ نہیں کہتا, اس گورنمنٹ کو تو میں مانتا ہی نہیں, لنگڑی لولی حکومت ہے. سینٹ میں کیا میجورٹی ہے, کون سا بل پاس کر سکتے ہیں یہ؟ کوئی بھی نہیں. تو پھر او بھائی یہ گیم بنائی گئی تھی پوری. میں کہہ رہا ہوں عمران خان کو تو بیچارے کسی صورت میں بھی یہ تو, اور آپ آرمی کی بات کر رہے ہیں, آرمی اور ہماری عمران ایسے ہیں. جی دراصل کویسچن تو یہی تھا, بات دوسری طرف نکل. 2 قلب 1 جان ہے اس ٹائم. یہ جو دراڑ کی خبریں ہیں نہیں یہ بیکار ہیں, آپ سمجھتے ہیں بیس لیس خبریں, بے بنیاد ہیں. دیکھو بھائی, عمران نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ہماری فوج ناراض ہو جائے. جی جدال کو یہاں بلایا عمران نے, مودی اس کے گھر پہ آیا, جو ہمارا دشمن ہے کوئی آیا؟ یہ تو دشمن, ہمارے دشمنوں کو سیدھا جواب دیا عمران خان نے, سیدھا اسٹریٹ فارورڈ. ٹرمپ نے ایک بات کی تھی, کیسا جواب دیا, ٹرمپ سیدھا ہو گیا. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ, بس سچ جو بولا تو سیدھا کیا.
یہ نہ سمجھو، دیکھو بات، پروگرام کا وقت ختم ہونے والا سر، صرف میرے پاس میں 10 سیکنڈ آج آپ کو بول دوں، یہ خطہ کچھ بھی ہو جائے، اس خطے میں، اس خطے کا سرتاج ہے پاکستان، اس کا اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. اس کا تاج بنے گا پاکستان انشاءاللہ. جلد سب بحرانوں سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. ریاستیں نکل جاتی ہیں، بڑا کچھ سیاستیں ہوتی رہی ہے، کچھ بھی نہیں، ایک دن سب کو منہ کی کھائیں گے سب. یہ عمران خان سے نہیں ہوگا، اللہ ایک نیک اور بندہ بھیجے گا، کیونکہ جو دعا کرنے والے بیٹھے وہ دعا کر رہے ہیں. اب وہ اللہ کو کیا بہتر ہے، وہ اللہ نے بہتر کرنا ہے. سیاست اس ملک کی گندی گالی ہو گئی ہے. کوئی سیاسی پارٹی، پی ٹی آئی سمیت کوئی پارٹی میں، نون لیگ لے لیں، پیپلز پارٹی لے لیں، چند لوگ سب لیڈر کے پیچھے چلتے ہیں. ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے، ایک ہی ہے. اس سیاسی موضوع کے اوپر آپ کے ساتھ ایک مفصل بات ہوگی، لیکن اگلی نشست میں پاکستان کا مستقبل اچھا ہے. ابھی کے لیے پاکستان کا مستقبل بہت بہتر جائے گا، پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ چند بحرانوں سے ہم نکل جائیں، اور نکل جائیں گے. بحرانوں سے نکل جاتے ہیں، ریاستیں نکل جاتی ہیں، آتے ہیں اور یوں ہوا کی طرح چلی جاتی ہیں. بحران چلے جاتے ہیں، ریاست نے رہنا ہے، ملک نے رہنا ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے. ہماری انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس بحران سے ہمیں نکالے. بہت شکریہ سلیم صاحب، آپ نے بڑی کھل کر بات کی تمام موضوعات کے اوپر. اور آپ کی سلیم صاحب کے ساتھ میں محو گفتگو تھا آپ کے سامنے. سلیم میمن صاحب نے اپنے تجربات کی روشنی میں، اپنے مشاہدات کی روشنی میں ہمارے ساتھ بات کی مختلف موضوعات پر. اور ان کی باتوں سے جو ایک نچوڑ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے. پاکستان خطے کا ایک اہم ترین ملک ہے، اور پاکستان کے بغیر بڑے بڑوں کا آگے بڑھنا یہاں پر ممکن نہیں ہے. اور پاکستان کا مستقبل روشن ہے، اور پاکستان کی جو قیادت ہے اس وقت محفوظ ہاتھوں میں ہی نہیں، بلکہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت متحد بھی ہے اور اتفاق رائے سے آگے بڑھ رہی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے اپنے ہوسٹ رضوان انور کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگلی ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.